बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आकर क्या चल रहा है। रात की तारीकियों में लोगों के चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है और ख़वातीन को बेहुरमत किया जा रहा है। ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, आखिर मामला क्या है? पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जैसे ही सूरत हाल मामूल पे आने की कोशिश करती है, कोई अच्छी खबर आती है और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में ये आइनी सियासी बहरान ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और मामला आगे की तरफ जाते हुए महसूस होते हैं, यकदम खुफिया हाथ, खुफिया किरदार फ़ौरन हरकत में आते हैं, विद इन नो टाइम हरकत में आते हैं और वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसे इक़दामात करते हैं कि वो सारे का सारा मिलिया मेट हो जाता है और सारे मामलात को ख़राब कर देते हैं, ये किराए पर पानी फेर देते हैं और कशीदगी को यकदम उसमें बढ़ावा दे देते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे क्या मामलात क्या हैं? वो कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं? वो कौन से किरदार हैं? वो कौन से चंद लोग हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि रियासत भी उनके सामने बेबस है, आइन उनके सामने बेबस है, अदालतें उनके सामने बेबस हैं, इदारे उनके सामने बेबस हैं और ना वो अपनी अथॉरिटीज़ की बात मान रहे हैं, ना वो अपनी अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में हैं, ना ही वो किसी और के कंट्रोल में है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं, ना ही वो हाई कोर्ट को कुछ समझते हैं, ना अदालती फैसलों को कुछ समझ रहे हैं। वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ये है बुनियादी सवाल जो कि बहुत ही अलार्मिंग है और अगर इस इश्यू को, इस सवाल को एड्रेस ना किया गया और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि तमाम इदारों के सरबराहान अगर वो इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये लड़ाई उनके घरों तक पहुँचेगी और ये लड़ाई और ये नफ़रत की आग और ये सब कुछ जो बीज बोए जा रहे हैं, ये फसल उनके घरों तक पहुंचेगी और फिर वो घर भी महफूज नहीं रह सकेंगे। ये नफ़रत इस हद तक फैलाई जा रही है, ये बुग़्ज़, ये इंतकाम इस हद तक फैलाया जा रहा है कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर है। लोग खामोश हैं, लोग किसी वजह से खामोश हैं। वो इस वजह से खामोश हैं कि अगर वो लब कुशाई करेंगे तो पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी होगी और चंद किरदारों की वजह से पूरे के पूरे इदारे बदनाम होंगे और पूरे इदारे बदनाम होंगे तो पाकिस्तान के दुश्मन उससे फ़ायदा उठाएंगे और उन्हीं चीज़ों को उठा के पूरी दुनिया में वो ढंढोरा पीटेंगे और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करेंगे। ये एक बड़े ही बारीक सी चादर है इस वक्त उन पाकिस्तानियों के दरमियान, उन गयूर पाकिस्तानियों के दरमियान, उन मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों के दरमियान जिनके सामने कौमी सलामती, कौमी परचम की शर्म व हया का एक हल्का सा पर्दा है और अगर ये पर्दा हट गया, अगर ये चादर हट गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि नहीं जनाब बहुत हो गया, अब अगर इदारे खामोश हैं, इदारों के सरबराह खामोश हैं इन चंद किरदारों की वजह से, तो फिर अगर वो खामोश हैं, अगर वो उनको सब कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कहेंगे कि फिर हमें भी बोलना पड़ेगा और वो बोलेंगे तो एक क़यामत सुग़रा नहीं बल्कि क़यामत कुबरा बर्पा होगी और क़यामत कुबरा जब बर्पा होगी तो फिर उसकी तपश जो है वो बड़े बड़े उसकी तपश की लपेट में आएंगे और झुलस भी सकते हैं। तो इसलिए जनाब मामला इसी तरफ जा रहे हैं और जैसे ही एक प्रोसेस शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो अदालतों की तरफ से कोई अच्छे इक़दाम होते हैं तो उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, चीफ जस्टिस महफूज नहीं है। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान महफूज ना हो, जिस मुल्क में ऑनरेबल जजेस महफूज ना हो, जिस मुल्क में अदलिया महफूज ना हो, जिस मुल्क में अदलिया ऑनरेबल जजेस उनकी फैमिलीज महफूज ना हो और सारी की सारी मशीनरी जो है वो जजेस की जासूसी पे और जजेस की ख़वातीन की जासूसी पे लग जाए, पूरे का पूरा सिस्टम उस तरफ लग जाए, उसके पीछे पल्ले में क्या रह जाता है? एक तरफ हमें ख़तरात हैं ईस्टर्न बॉर्डर से भी, वेस्टर्न बॉर्डर से भी और हम ख़तरात में घिरे हुए हैं। अंदरूनी दुश्मन भी है, बैरूनी दुश्मन भी है और हमें अंदर से भी खोखला किया जा रहा है, बाहर से भी खोखला किया जा रहा है। आर्मी चीफ की तकरीर यही बताती है, आर्मी चीफ जनरल आज़म मुनीर साहब की यह तकरीर यही बताती है कि ये कुछ हो रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अवाम की मर्जी और मंशा और अवाम की ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और रियासत पाकिस्तान के अवाम ही असल हुक्मरान हैं। तो फिर अगर ये सब कुछ महव मरकज़ पाकिस्तान की रियासत का महव मरकज़ अवाम है
تو پھر عوام کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر اس ظلم پہ خاموشی کیوں ہے، اور اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، اور بلکہ اس ظلم میں ہر روز آئے دن بڑھاوا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہیں سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر سمجھ لی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز قانون قدرت جو ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اور سب سے بڑا منصوبہ ساز اور سب سے بڑا کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑا حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ سب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، مختلف جو بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جن کو انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اگر ان امانتوں کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اور ان میں خیانتیں نہیں کریں گے تو بہت اجر ملے گا، عزت بھی ملے گی، اور ان کو اچھی شہرت بھی ملے گی، اچھی عاقبت بھی ملے گی، اچھی دنیا بھی ملے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کو، یہ جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اگر اللہ اپنی امانت انسانوں کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی امانتیں، اور ان امانتوں میں انسان خیانت، اللہ کی دی ہوئی امانت میں انسان خیانت کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی، پھر اس کا عذاب بھی اتنی ہی بڑی سزا ہے، اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے جناب یہ ہماری گزارشات ہیں کہ بہت وقت گزر گیا، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ، ایسا ایونٹ آ جاتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا ایک دستور ہے، جس کا عدالتی نظام ہے، جس کے ایک ادارے ہیں، جس کا ایک قانون ہے، یہ سب کچھ، لیکن ایک سسٹم ہے لورا لنگڑا، لیکن اس کے باوجود ہر روز ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے اور خون سفید ہو رہے ہیں، اور رائٹ رشتہ داروں کو کوئی فکر نہیں ہے، بہن بھائیوں کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم محفوظ ہیں نا، تو یہ اگر رسوا ہو رہے ہیں تو ہونے دیں۔ یہ اور بھی بے حسی کی ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مثال ہے، بے حسی کی اعلیٰ ترین درجہ ہے، تو اس وقت ہم بے حسی کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہم فائز ہو چکے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن کل کا جو ایونٹ ہوا ہے، کل واپس آتے ہیں جی لاہور، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور بہت ہی چودھری ظہور اللہ صاحب، چودھری فیملی مشہور و معروف نون فیملی ہے، کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وزادار فیملی کہلاتی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کا، وہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ، اپنی پوری پارٹی کے ساتھ ضم ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ البتہ ابھی باہر بیٹھے ہیں، اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی کافی، ایک حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ گیا اور دوسرا حصہ چلا گیا چودھری شجاعت صاحب والا، اور ان کے بچے جو ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب وہ چلے گئے 14 جماعتی حکمران اتحاد کے ساتھ۔ رجیم چینج آپریشن ہوا، رجیم چینج آپریشن میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ دھوئے دی اور وہ ادھر چلے گئے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری وجاہت صاحب اور ان کی پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے پنجاب کی، وہ ساری کی ساری آ گئی چودھری عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس وقت بھی ان کو مجبور کیا گیا، ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، ان کو کہا بھی گیا، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، اور اس اتحاد کے ساتھ آ جائیں، حکمران اتحاد کے ساتھ، ہم آپ کو وزارت اعلیٰ بھی دیں گے، ہم آپ کو لک آفٹر بھی کریں گے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ، چودھری مونس الہی کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ، حکمران جماعت کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، ان سب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں بات نہیں بنی، انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور وہ ادھر چلے گئے۔ پھر کہا گیا کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں اسمبلی توڑی جائے، پنجاب اسمبلی۔ پھر کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تو ہیں فوج کے، اور وہ اسمبلی توڑیں گے؟ بالکل نہیں توڑیں گے، وہ بہت بڑا دھوکہ دیں گے۔ عمران خان صاحب کو خبردار کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے نہ صرف یہ، بلکہ جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو سب کے سب آدمی پورے ہوئے، اعتماد کا ووٹ بھی لیا، اور اس کے بعد اسمبلی بھی انہوں نے جا کے اسمبلی بھی توڑ دی عمران خان صاحب۔ یہ سب کے لیے حیران کن تھا، سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے، دانشوروں کے اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے، اور بڑے بڑے اینکرز کے دعوے بھی غلط ثابت ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی دعوے غلط ثابت ہو گئے۔ اس دوران بھی ایک فون کال آئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو ہم ساتھ ہیں، نفع نقصان دیکھا جائے گا، جو بھی مشکل وقت آئے گا برداشت کریں گے۔ چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے، وہ چلے گئے بیرون ملک، اور باقی چودھری پرویز الہی صاحب، پھر ان کی فیملیز، ان کے مقدمات درج ہوئے، ان کے نام اسی ایل میں ڈال دیے گئے۔ پھر یہ بھی ہوا
کہ چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے اب ایک پارٹی ہے، ایک ٹکٹ ہے، بلے کے نشان پہ لڑ رہے ہیں. پھر دوبارہ اپروچ کیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں اور اپنا گروپ کو واپس بلائیں، اور ہم اسمبلی بھی بحال کرواتے ہیں اور آپ کی وزارت اعلیٰ بھی بحال کرواتے ہیں، اور آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں، اور ہو سکے تو پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کو اگر توڑ سکتے ہیں تو وہ بھی توڑ لیں. تو یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. آپ مسلم لیگ نواز کی طرف سے گارنٹی بی آئی کے وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے، اور یہ دلوائی گئی گارنٹی. تو بہرحال یہ بھی پھر اب کہا گیا کہ آپ بلے کا نشان جو ہے اس پہ نہ لیں، ابھی بھی واپس آ جائیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب ان کے خلاف ان کے وہ خان محمد بھٹی کو پہلے آڈیوز مبینہ متنازع قسم کی وہ جاری کی گئی جعلی، اور پھر اس کے بعد خان محمد بھٹی سے پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کروائی گئی، پھر ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، پھر ججز کو بلیک میل کیا گیا. یہ سارے کا سارا سلسلہ اور آج تک ہو رہا ہے. آج بھی ثاقب نثار صاحب کی ایک اور آڈیو آ گئی ہے جی، جعلی ہے، اصلی ہے، مبینہ متنازع، وہ آ گئی، اور اس میں بھی یہی کیا جائے، فوکس یہی کیا جائے. خواجہ طارق رحیم صاحب کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے ہو رہے ہیں، ان کے بچوں کے ہو رہے ہیں، اور ججز کی فیملیز کے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ان میں سے نکلا کچھ نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں نا کہ یہ ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے، قومی سلامتی کے مسائل بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو پھر کہا گیا تھا کہ آپ اپنے امیدواران سمیت بلے کے نشان سے نکل آئیں اور اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانے. اور 77 ایئرز اولڈ ہے ان کی عمر ہے. اور پھر یہ جو کچھ ہوا، یہ آپریشن رات کیا گیا، اس آپریشن میں بھی کافی افسر جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی. بلکہ چودھری چیف سیکرٹری، آئی جی اور چیف منسٹر یعنی کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب وہ بیرون ملک چلے گئے. اور پھر یہ بعد میں یہ ڈی ڈی اینٹی کرپشن اور اس کے بعد دوسرے افسر جو ہیں ان کے ساتھ وہ انہوں نے پھر اپنی حامی بھری اور انہوں نے یہ سارا کام کیا. اور جبکہ وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. عدالت ایک فیصلہ دے چکی ہے، ضمانت دے چکی ہے، 6 مئی تک کا حکم ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا. بلکہ یہ سارے کا سارا خوف و ہراس. پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ بھی میسج ملا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو گھر سے اٹھواؤں گا. تو یہ بھی میسج دیا چودھری پرویز صاحب کے قریبی عزیز جو بتا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چودھری صاحب خاموش رہے اور انہوں نے اپنا لیگل جو ہے بیٹل ہے وہ جاری رکھی. تو یہ سچویشن ہے اس وقت ملک کی، مملکت خدا داد کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ عین اس وقت ہوا ہے، یہ سب کچھ اس وقت ہوا. کل بندے پکڑے، گرفتار کیے گئے. عمران خان صاحب گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے پرامن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، رات گئے چھوڑ دیا گیا. اور آج پھر رات گئے چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر، ان پہ کیا گیا. اور ساتھ ہی کچھ دانشور جو ہیں بہت ہی قریبی لائک مائنڈڈ، ان کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. تو اب تو کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اب پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی. تو یہ سارے چیزیں اتنا بھونڈا جو اسکرپٹ ہے لکھا جاتا ہے، اتنا بھونڈا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فوراً ٹویٹ کی شکل میں سامنے بھی آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے ہمارے تمام کرتاؤں دھرتاؤں کو، طاقتوروں کو، اور آئینی اور غیر آئینی اقدامات جو ہو رہے ہیں اس پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.